बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी, एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का एक क्रिटिकल इशू, हॉट इशू आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। महकमा मादनियात पंजाब ने जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के साथ मिलकर अरबों रुपए से ठेके हासिल करने वाले पट्टादारान की रेत की नकासी बंद करवा दी है, और ये ज़िला लाहौर और ज़िला शेखुपुरा में अरबों रुपए अदा करके रेत का जो पट्टाजात हासिल कर रखे हैं और पट्टादारानों ने, उनके साथ एक बेज़ाब्तगी और जिस तरीके से पैराफोर्स बेलगाम हो चुकी है। महकमा मादनियात की ये सारी ज़ेरप्रस्ती में सब कुछ हो रहा है। दरिया रावी के बेल्ट में जिस तरीके से रेत की नकासी जो है वो उसको बंद कर दिया है। इस हवाले से सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ तारिक जट साहब मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। तारिक राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। तारिक राना साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। सर, ये क्या सूरत हाल है? किस तरीके से ये सिचुएशन बेलगाम पैराफोर्स, कोई पूछने वाला नहीं है सर? देखें जी लगारी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस इशू के ऊपर जी। और ये आज का वाक़या है जी। और आज गंज कलां, बेगमकोट, मुरीदवाल जी, न्याज बेग और इसके साथ साथ जो सगिया पुल है जी, और खैरपुर जून है, और इसके बाद बदरो है जी, और फिर एक जमर जून है, और इसके जो ठेकेदार हैं ना जी, उनके साथ बहुत जुल्म किया गया। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ शेखुपुरा के भी इलाके मौजूद हैं, और पट्टेदारों ने बहुत महंगे दामों ये पट्टे हासिल किए थे रेत की निकासी के लिए, ठीक है, रिवर के अंदर, रावी रिवर के अंदर से। तो इसमें जो आज पीरा फोर्स ने एक एक्शन लिया है जी, और ये सारा का तमाम गैर कानूनी एक्शन लिया है। और ये जो ठेकेदार हैं जी, इन्होंने आज एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया है जी, यहाँ लाहौर शहर में जी। और क्योंकि ये 5 अरब रुपए से जायद मालियत के ये ठेके हासिल किए गए थे, सिर्फ ये लाहौर और शेखपुरा की बात कर रहा हूँ। और ये गुज़िश्ता साल यही ठेके जो हैं जी, वो तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए के लिए जाते थे। इसको ई टेंडरिंग के थ्रू और ट्रांसपेरेंटली जो वज़ीर आला का विजन है पंजाब की, मरियम नवाज साहिबा का, उसके थ्रू ये ठेके हासिल किए गए थे, जो ये 5 अरब रुपए से जायद मालियत के बनते हैं, ठीक है। अब इनमें बहुत से ठेकेदार मौजूद हैं, मैं गाहे बगाहे नाम नहीं ले सकता है सिंगल करके, लेकिन बहुत से लोग मौजूद हैं, ठीक है। एक पूरी एक तंजीम है जो बाकायदा तौर पर ई टेंडरिंग के थ्रू ठेके हासिल करते हैं, और फिर अपने अपने ठेकों के साथ अपनी सरमायादारी को सर, बिल्कुल सर, ये इनका सरमाया और इनकी इन्वेस्टमेंट हुकूमत के लिए, हुकूमत की इकॉनमी के लिए सबसे बड़ी चीज एम्बेट होता है। और ये इस किस्म का बेजाब्तगियां, तो इस किस्म की मेरे ख्याल में एक मोराल जो है हमारा वो लो हो जाएगा तमाम इन पट्टादारान का। अगर आप रियासत और ये इदारे इस तरीके से करेंगे और तमाम वाजिबात भी बर वक्त पर अदा हो रहे हैं, फिर भी इस तरीके से होना। तारिक महमूद साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहते हैं? वक्तन वाजिबात बर वक्त सब कुछ होता रहा कानूनी आईनी तरीके से, फिर इस तरीके का सिनेरियो बनना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर। मेरा ख्याल है एक इंडस्ट्री को तंग किया जा रहा है जी। ये जो पट्टेदारान हैं, ये जो रेत के जितने मादनियात के पट्टेदारान हैं, जितना भी आप समुद्री मादनियात हो, दरियाई मादनियात हो, इसके जितने भी ठेकेदार हैं जी, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। बिल्कुल, नो डाउट सर। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अगर कोई कारोबार, बड़ा कारोबार है तो वो कंस्ट्रक्शन का है। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये एक इंडस्ट्री को जो है मुकम्मल तौर पे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी मुझे एक साजिश नजर आ रही है, क्योंकि पैरा फोर्स भी जो है ये बड़ी अच्छी फोर्स बनाई गई थी, और पता नहीं क्यों ऐसे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नई फोर्स है बिल्कुल अभी, और इसकी कोई इतनी, मेरा ख्याल है कोई इसके जो इक़दाम आते हैं इससे पहले कोई इतने बड़े दाग नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पैरा फोर्स को। पैरा फोर्स का काम जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसका नजायज तजावजात के खिलाफ है, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ है। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तो पहले ही, और खास करके पंजाब पहले ही तबाही का शिकार है,
ہزاروں نہیں لاکھوں مکانات اس وقت گر کر، اور ابھی بھی ہم ان سیلاب متاثرین کو سنبھالنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہے. بالکل. تو اس کے بیچ میں ہی یہ دوسرا نقصان شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سیلاب متاثرین کے جتنے مکانات گرے تھے، اب دیکھیں لغاری صاحب ان کو بنانا بھی تو ہے نا، وہ ہزاروں لاکھوں جو مکانات ہیں. سر ریٹ ضرورت ہے اور نیسیسٹی ہے. بالکل. یہ ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے. یہ میرے خیال میں پنجاب حکومت کے خلاف اس میں اندر سے ایک سازش شروع ہو گئی ہے. میں اس کو سازش کہوں گا کیونکہ مجھے اس سے پہلے جو ہے نا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا ہی ویژن تھا. جی. انہوں نے اس کو ایک بہت شفاف سسٹم کے ذریعے، ایک معدنیات کا جو ادارہ تھا، اس میں کرپشن بھی تھی. جی. لیکن اب اتنی کرپشن وہ جو پہلے تھی اس میں بہت سارا فرق پڑ چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک ای ٹینڈرنگ کا نظام جو ہے وہ شروع کروایا. اور یہ جتنے پٹا داران ہیں، یہ جو ٹھیکے داران ہیں، انہوں نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کے ٹھیکے جو ہے وہ حاصل کیے. اور ان اربوں روپے کے ٹھیکے حاصل کرنے والوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تحفظ کرے. بالکل. ان کو تحفظ فراہم کرے. لیکن ان کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے آج ہم نے یہ جو ایک مالی پورہ میں ایک دفتر تھا، جو محکمہ معدنیات کے کچھ پٹا داران تھے ان کا دفتر تھا، جی، وہاں سے جس طرح ریکارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے نمائندے اٹھا رہے تھے، وہ ہم نے تو ماضی میں ایسا کوئی کاروائی نہیں دیکھی. بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی کاروائی انہوں نے کی کہ جس طرح کسی بہت بڑے جوئے کے اڈے کے اوپر چھاپا مارا جاتا ہے، اس پہ وہاں سے اس وقت جو ہے وہ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ ہمارا بہت سارا پیسوں کا نقصان بھی ہوا ہے. جی. اور ہمارے اتنے ضروری کاغذات وہاں سے اٹھا لیے گئے ہیں، جو لوگوں کے لین دین، حساب کتاب، سارا کا سارا جو ہے وہ ایک فورس کے ذریعے جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے، وہاں پہ برباد کر دیا گیا ہے وہ سارا کا سارا سامان. اور میں تو لغاری صاحب یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل. اور حکومت اور انتظامیہ کے لیے لغاری صاحب اس وقت چاہیے تھا حکومت بلکہ ایک ایسا ان کو فری ہینڈ دیتی ٹھیکیداروں کو، جی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی، ان کو کوئی باقاعدہ طور پہ سبسڈی دی جاتی، جی، کہ آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے، آپ ریت کی باقاعدہ طور پہ ریٹ پہ کمی کریں. جی. لیکن ان کو سبسڈی دینے کی بجائے ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، جیسے گنڈوں کے اوپر کیا جاتا ہے، بدماشوں کے اوپر کیا جاتا ہے. اور کریک ڈاؤن کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں. اب مشینری کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں لغاری صاحب. ہمیں جب بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جتنی مشینری تھی ان کی ریت کی جو مشینری تھی، لغاری صاحب میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں، جی جی، ان کے اوپر ان کی ٹینکیوں میں ریت ڈالی گئی ہے. اور یہی نہیں، ان کے انجنوں میں ریت ڈالی گئی ہے. ڈریجر مشین 1 ارب سے زیادہ کی ملکیت کی مشین ہے جو مانگا منڈی میں لگی ہوئی ہے. اس ڈریجر مشین کو نقصان پہنچایا گیا ہے، مزدوروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. وہاں پہ جو موقع پہ مزدور تھے ان لوگوں کو ٹھیکیداروں کا کہنا ہے، ہم نے فوٹیج بھی دیکھی ہے، کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زبردستی حلہ بولا گیا. اور میرا خیال ہے لغاری صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ معاشیت کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، جی، بہت بڑا نقصان اس وقت ہم بہت زیادہ پہلے ہی نقصان اٹھا چکے ہیں سیلاب کی صورتحال میں. ایک تو بھارت نے آبی جاریت کر کے ہمارا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک فورس کو استعمال کرتے ہوئے اس فورس کو، بالکل میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. یہ ایک غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے. اب میں کہوں گا تمام ان ارباب اختیار لوگوں سے کہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے، فی الفور نوٹس لینا چاہیے، اور اس چیز کا تخمینہ لگانا چاہیے کہ جو وہاں پہ نقصان تمام پٹاداران کا ہوا ہے وہ حکومت کو باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کی وہ تمام بقایا جات جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو فلفل کر رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت. تو کیوں یہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں؟ آپ کیوں تمام اس اداروں کو، جو تمام ان پٹاداران کو انڈرمائن کر رہے ہیں جو آپ کی معیشت، آپ کی تمام گورننس کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرتے ہیں؟ دس از کائنڈ آف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جب سب سے بڑی بات جو طارق صاحب نے کی کہ وہاں پہ جو مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو مشینری ہے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو خراب کر رہے ہیں. تو میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیز، اور پٹاداران نے اس پہ کہا ہے کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ابھی تک. اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے بھی وہ کہتے ہیں جس کے پاس بھی ہم گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر سے آرڈر ہے. یہ کہاں سے اوپر سے آرڈر آ گیا؟
یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ جو ہے, میں اس پہ آپ سے ہی سر رانا صاحب کہتا ہوں کہ کہاں سے آرڈر آ گیا, آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ٹورڈز دا فائنینس, ٹھیک ہے, آپ کو تمام تر جو بھی آپ پروسیجر دیتے ہیں اس کو فالو کر کے پٹہ داران اپنا جو ہے کام کرتے ہیں. پھر پیرا فورس جو ہے انہوں نے تو پھر ہلہ ہی مچا دیا نا, انی مچا دیا ایک قسم کی, کہ آپ دیکھیں بازاروں میں اب تو اب دیکھیں راوی تک وہاں تک جو ہے ریت کی نکاسی کو بند کرانے میں اتنا بڑا ہتھ کنڈا, بہت بڑا سوال نشان ہے سر. جی میں اس میں لغاری صاحب عرض کرتا ہوں جی, آج میری گفتگو یہ اسی ایشو کے اوپر جو سیکٹری معدنیات ہیں جی, پرویز اقبال بٹ صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ڈی جی جو پیرا ہے ان کا فون آیا ہے فرخ عتیق صاحب کا, جی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ایسا لگا پیرا فورس کو کہ یہاں کوئی غیر قانونی طریقے سے ریت نکالی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو سیکٹری پرویز اقبال بٹ صاحب ہیں سیکٹری معدنیات, انہوں نے ڈی جی پیرا کو اور جو فرخ عتیق صاحب ہیں ان کو کہا کہ اگر آپ نے یہ کارروائی کرنی تھی تو آپ سب سے پہلے معدنیات کے جو محکمہ ہے اس سے رابطہ کرتے اور یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا کہ کس جگہ پہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور کون سے لوگ قانونی طریقہ کار کو عمل لا کر اور اس سسٹم کو ریت نکال کر بازار سے فروخت کر رہے ہیں. تو یہاں پر جب میں نے ڈی جی پیرا کو اور فرخ عتیق صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور کیوں عمل میں لائی گئی ہے, اور بریفنگ کے بعد انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے فون کریں گے اور فون کر کے مزید تفصیلات اس سے آگاہ کریں گے, لیکن ان کی طرف سے مجھے ابھی تک فون نہیں آیا. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پیرا فورس کے حوالے سے آپ کو ایک اور پہلے بات بتا لوں کہ پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ڈی جی پیرا فورس کو بلایا تھا اور ایسی غیر قانونی کارروائیاں کرنے سے منع کیا تھا اور تنبیہ کی تھی کہ ایسی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کر دیا جائے جس سے آپ کے محکمے کی بدماشی کا ایک تاثر سامنے آئے. تو جو بھی آپ کارروائی کریں وہ قانونی عمل اور قانونی طریقہ کار کو وضع کے مطابق کام کریں. لیکن آج جو یہ دیکھنے میں آیا ریور بیڈ کے اوپر جو انہوں نے کارروائی کی ہے, اور یہ ٹھیکیدار کوئی معمولی ٹھیکیدار نہیں ہے, یہ پاکستان کے معمار ہیں بالکل, اور یہ پاکستان کے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ ایک غریب کا چولہا جلاتی ہے, اس چولہے کو بند کرنے کی یہ سازش کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈی جی پیرا فورس فرخ عتیق صاحب کا موقف علیحدہ سے سامنے آیا ہے اور جو سیکٹری معدنیات ہے ان کا موقف علیحدہ سامنے آیا ہے, یعنی کہ ان دونوں محکموں میں کوارڈینیشن ہی موجود مطلب اس میں کوئی سازش ہے. اس کا سارا نقصان جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ہے, اس وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اس ویژن کو ہے جو پیرا فورس میں بتایا تھا انہوں نے, جس ویژن کے مطابق مریم نواز صاحبہ نے ایشور کروایا تھا سرمایہ داروں کو کہ وہ سرمایہ کاری کریں پاکستان میں اور خصوصی طور پر صوبہ پنجاب میں, تو ان کو ہر قسم کا قانونی تحفظ دیا جائے گا. اب آپ اس قانونی اگر اس کو دیکھا ہے, اس سارے عمل کو دیکھیں کہ تو اس میں قانونی تحفظ تو دیگر, یہاں پر تو ڈائریکٹلی بدماشی کر کے اس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرمایہ داروں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایکچوئل سازش کسی محکمے کے خلاف نہیں اور کسی جو ٹھیکیدار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی نہیں, یہ سازش مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اس ویژن کو پہنچائی جا رہی ہے جس میں سرمایہ داری کے نظام کو پروموٹ کرنا تھا. اگر اس سرمایہ داری سسٹم کو اور جو اس میں سرمایہ داری کر رہے ہیں حکومت کے پروجیکٹ میں ان کو نقصان پہنچایا گیا سرمایہ داروں کو, تو وہ سرمایہ داری نہیں کریں گے, سرمایہ کاری نہیں کریں گے کسی بھی پروجیکٹ میں. جب وہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے تو پھر اس میں غربت کا عمل شامل ہوگا اور غربت کا عمل یہاں تک جائے گا کہ غریب کا چولہا بوجھ جائے گا. طارق صاحب آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اور جیسے آپ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس ویژن کے خلاف ہے جو پیرا فورس میں سی ایم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہاں جی ہم اشور کرتے ہیں تمام سٹیزن کے رائٹس. تو ہمارے ساتھ رانا ارشاد پی ایم ایل نون سے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام.
سر رانا صاحب جو آج کا سینیریو بنا ہے جو پٹا داران ہیں ان کے خلاف جو بے لگام پیرا فورس جس طریقے سے ایک قسم کی تقدس پامال کیا ہے وہاں پہ جا کے اندھی مچا دی ہے اور مشینری اور تمام چیزیں ریت کی نکاسی بند کر دی ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سر؟ جی عمر شریف لغاری صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. جی جناب. میں رانا محمد ارشد عرض کر رہا ہوں. جی بھائی سب جی جناب. تو گزارش یہ ہے کہ جو میرے بھائی طارق رانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے میں ان کا مشکور ہوں جی, اور طارق محمود صاحب کا بھی مشکور ہوں, اور میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. تو میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیرا فورس کو چیف منسٹر پنجاب نے عام غریب آدمی کی سپورٹ کے لیے بنایا تھا. بالکل. جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو بدماش کلچر کو پروموٹ کرنے والے ہیں, جو قانون کو ہاتھ میں لینے والے ہیں, ان کے لیے پیرا فورس کو بنایا گیا ہے. اور یہ قبول نہیں جی کہ پیرا فورس ہو یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے, ٹھیک ہے, اور خود فیصلہ کرنا شروع کر دے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کنٹریکٹر کو قانون کے مطابق اور پیپرا رولز کے مطابق ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے, وہ ریت کا ہے یعنی ہو کوئی اور بھی ہو, تو جو قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو عمل درآمد ہوتا ہے جی پیرا فورس کو اگر کوئی کمپلینٹ تھی تو وہ اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کرتے اور بجائے اس کی کہ جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں, ہم ان کے اوپر جا کر زیادتی کرنے کی کوشش کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. میں آپ کا اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہ میرے نالج میں لائے ہیں, اور میں بالکل پنجاب اسمبلی میں بھی ٹیک اپ کروں گا, اور پنجاب سے بھی گزارش کروں گا. سر اس میں دیکھیں جی سر اس میں دیکھیں پٹا داران جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ کا یہ گڈ جیسٹر ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی پیرا فورس نے یہ فریولس بیہیویئر دکھایا ہے, غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے قسم کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا جواب آفیسران سے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے, حکومت پنجاب کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے سر, اور سی ایم صاحبہ کے اس ویژن پہ سوالیہ نشان ہے, جو پیرا فورس اور وزیر معدنیات جو ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو بھی آفیشلز ہیں ان کو اس چیز پہ فی الفور نوٹس لے کے اس کو فی الفور جو ہے وہ اس کو ریسولو کیا جائے. اس میں جی میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا. رانا صاحب ایک بہت ہی اچھے پولیٹیکل آدمی ہیں. رانا صاحب ایم پی اے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑے اچھے ورکر ہیں جی, اور رانا صاحب کو جو ہے ان کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اگر کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے, میں پنجاب پریس گیلری سے بھی ہمارا تعلق ہے, تو جب ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس وقت رانا صاحب کو اس ایشو کے لیے اس کو ریزالو کرنے کے لیے رانا صاحب کو جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اور رانا صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے چیف ویب بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے, اور رانا صاحب ہم بھی جو ہے یہاں پہ ہم تو سیدھا بات کریں, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا تو سوال ہی اتنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے پیپرا رول کے مطابق اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے وہی ٹھیکے جو پہلے کروڑوں میں تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوش کی وجہ سے اربوں تک جا پہنچے ہیں. اب یہ کون سی سازش ہے اس کے پیچھے, یہ میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ رانا صاحب اس سازش کو باہر کیا جائے. جو اس سازش کے پیچھے جو لوگ ہیں جو پیرا فورس کو اس میں استعمال کر رہا کہ یہ پیرا فورس کی کارروائی نہیں بنتی, لیکن پیرا فورس کو استعمال کر کے ان کو ایک نئی فورس تھی بلکہ ان کو بلا وجہ یہ استعمال کیا گیا. اور رانا صاحب اس کے میرا ایک اور بھی بہت بڑا سوال ہے, ابھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے, اور یہ جو مائنز کے لوگ ہیں, یہ جو پٹا داران لوگ ہیں, یہ اس بحالی میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. لیکن اب ریت کی, رانا صاحب آپ میری بات کو غور سے سنیں, ریت کی یہ مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ٹھیکیداروں کو آپ بالکل وہاں سے بند کر دیں گے تو وہی ریت کی ٹرالی جو 20,000 یا 25,000 یا 15,000 کی ہے, وہ رانا صاحب یہ ریت کی ٹرالی اب 60-70 ہزار لاکھ روپے تک جا پہنچے گی. تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی اور اس کو ٹیک اپ کیا تھا,
اور یہ ریت کا معاملہ کسی حد تک درست ہوا. لیکن اب یہ کون سی سازش اس کے پیچھے ہے؟ یہ رانا صاحب آپ چیف ویپ بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اور آپ ایم پی اے ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے کارکن بھی ہیں, اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں اس کے پیچھے کون کار فرما ہے. ابھی تو ہم سلام متاثرین کے اس کام کو مکمل نہیں کر سکے, لیکن اس کے بیچ میں یہ سازش شروع کر دی گئی ہے, بحران کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہزاروں لگاری صاحب, ہزاروں مکان گرے ہوئے ہیں سیلاب سے, جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب خود جگہ جگہ پہ جا کے, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ ہر جگہ پہ جا رہی ہیں, لوگوں سے مل رہی ہیں, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ لوگ جو ہے ان کا تخمینہ لگایا جائے. طارق صاحب جو چیزیں آپ نے گوش گزار کی ہیں, رانا صاحب یور ٹیک آن دس سر. جی لغاری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے بھائی طارق محمود صاحب نے بات کی ہے, جی میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو انڈوز کرتا ہوں, اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر پورے پنجاب میں دن رات آپ تمام اینکرز, تمام رپورٹرز کی تعاون اور مدد سے جی پنجاب کے حالات پر قابو اور کنٹرول کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. جی ہم اقرار کر رہے ہیں سر, ہم بھی اس چیز کو انڈوز کرتے ہیں, لیکن with due respect, sorry to interrupt you, آپ ذرا طارق صاحب کی بات کو سمجھیے گا کہ یہ چیز جو آج ہو رہی ہے یہ ایک نئے بحران کی طرف لے کے جا رئی ہے. ریت کی نکاسی کو روکنا, اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ سر مسئلہ نہیں ہے رانا صاحب, یہ آپ کی حکومت کے خلاف ایک مجھے سازش لگ رہی ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت جی رانا صاحب آپ کنٹینیو کریں, رانا صاحب کا ایک انڈسٹری بن چکی ہے, تو رانا صاحب اس پہ آپ نوٹس لیں. جی سر. جی میں طارق بھائی گزارش یہ کرتا ہوں کہ بالکل آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کرتا ہوں کہ یہ آخرکار یہ سازشی ٹولہ ہے کون جی جو چیف منسٹر پنجاب گورنمنٹ کی دن رات کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ناکام ہوں گے. یہ شرانگیز ٹولہ جو بھی ہے, اور پیرا فورس کو کس نے کہا, اور پیرا فورس قوانین کو خود جو ہے اپنے ہاتھ میں لے, تو یہ کسی صورت مناسب نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیرا فورس کے پاس ہمارے کنٹریکٹر جائیں تو ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا کوئی ایشو ریز ہو, تو اس کو تو وہ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن ٹھیکیدار جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, جس نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے, جس نے گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائے ہیں کنٹریکٹ کے, تو ان کا اس طرح دفتر بند کرنا اور ان کا سامان اٹھانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ میرا خیال ہے کسی صورت قابل قبول نہیں. میں آپ کا مشکور بھی ہوں, آپ مجھے ریٹرن بھی جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ دیں. یہ جو بھی پیرا فورس کے ذمہ دار ہوں گے بالکل آپ کو اس میں پوری فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں یہ ادارہ, اس کو بالکل ہماری گزارش ہے کہ وزیر معدنیات کو اس پہ بالکل جی میں لگائی صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا بل ہم نے پنجاب اسمبلی میں اپروو کیا تھا, اور طارق محمود صاحب, طارق رانا صاحب کے علم میں ہے, اس کی ڈیکوریشن کی تھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایکسپو سینٹر میں. تو یہ لوگوں کو ہم لائے ہیں اس لیے کہ وہ دکھی انسانیت کی مدد کریں, اداروں کی سپورٹ کریں, لیکن اس طرح من مرضیاں کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کو پنجاب اسمبلی میں بھی ٹیک اپ کروں گا. میں فوری طور پر سی ایم آفس کو آن بورڈ لیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ضلع انتظامیہ ہیں ان سے آن بورڈ ہوتا ہوں, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا میں بالکل اس کو کنٹرول کروں گا. اور لغاری صاحب یہ میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے ایک چیز نالج میں لائے ہیں کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیں. میں سمجھتا ہوں پیرا ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اینی ہو کہ میں رانا ارشد ہی کیوں نہ ہوں, میں بھی قانون سے بالاتر نہیں. بالکل پیرامیٹر قانون کے اندر رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. اور اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹس ہو, وہ پیرا فورس ہو, وہ پنجاب پولیس ہو, وہ سی سی ڈی ہو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ ریونیو ہو, وہ لوکل گورنمنٹ ہو, ود ان پیرامیٹر کام کرنا ہوگا. اور چیف منسٹر پنجاب اسی لیے میرٹ پر افیسرز کو ڈپیوٹ کرتے ہیں اور میرٹ پر تعیناتیاں ہوتی ہیں تاکہ عوام کو اس کا بینیفٹ ہو. بالکل سر, یہ ہمیں قبول نہیں اگر کوئی افیسر
اتھارٹی کو مس یوز کرے تو اس چیز کی میں آپ کو سزا ملنی چاہیے. آپ کو اپنے بھائیوں کو، طارق رانا صاحب کو، طارق محمود صاحب کو، اپنی عوام کو، کنٹریکٹرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب کے ہوتے ہوئے ناانصافی، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، انصاف ہوگا اور بالکل انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر رانا صاحب with due respect justice delayed justice denied والی بات ہوتی ہے سر, اور میری گزارش آپ سے بھی ہوگی, حکومت پنجاب سے بھی ہوگی کہ فی الفور اس معاملے کا نوٹس لیا جائے سر, کیونکہ سر ہمیشہ ہمارا میڈیا کا یہی کام ہوتا ہے, اور ایک جی نیوز نے بھی ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کیا ہے اور ارلی وارننگز دی ہیں. خدا نہ خواستہ کیونکہ اس طریقے کے جو کانٹریکٹرز ہیں اگر کسی احتجاج میں پورے پنجاب میں چلے گئے تو ایک بحران دیکھنا پڑے گا پورے پنجاب کو سر. ریت کی نکاسی پورے پنجاب میں اگر کانٹریکٹرز نے مل کے بند کر دی تو میرے خیال میں یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا سر. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ریت کی, سیمنٹ کی, یعنی ان چیزوں کی جو کنسٹرکشن میں آتی ہیں. رانا صاحب خود جانتے ہیں, اور بہت سارے سرکاری جو ہے وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند ہو سکتے ہیں سر. 137 میرا خیال ہے رانا طارق صاحب کتنے 100. جی لغاری صاحب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں رانا محمد ارشد صاحب سے ایک سوال کروں. جی 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 بالکل سر. اچھا رانا صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ, السلام علیکم. رانا صاحب یہ ابھی میں نے گوشتگوار کی اسی پروگرام میں کہ میری گفتگو ہوئی تھی ڈی جی پیمرا سے, ڈی جی پیرافور سے اور سیکٹری معدنیات سے. اچھا اس حوالے سے دونوں کا موقف الگ الگ تھا, اور پیرا فورس نے جو یہ ایکشن کیا ہے غیر قانونی, اس کے اوپر جو سیکٹری معدنیات ہیں پرویز اقبال بٹ صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ڈی جی پیرا کو کہا کہ اگر آپ نے ایکشن لینا تھا تو آپ سب سے پہلے ہماری ٹیم کو ساتھ لیتے, ہم آپ کو انڈیکیٹ کرتے کہ کہاں غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور کون سا لیگل کام ہو رہا ہے. اگر اس چیز کو ایک نقصان پہنچایا ہے, سرمایہ داروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ کوشش ایک انڈیکیٹر ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی اس کاوش کے اوپر جو انہوں نے ای ٹینڈرنگ کا نظام بنایا اور ای ٹینڈرنگ سے سرمایہ داروں کو سرمایہ داری کرنے پر مجبور کیا پنجاب میں. اور اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو کوئی آپ کی حکومت پہ بھروسہ نہیں کرے گا اور اپنا سرمایہ سارا کھینچ لیں گے ملک میں, پنجاب میں خصوصی طور پہ بھوک افلاس معاشی بحران آ جائے. اس کی ذمہ دار پھر آپ کی گورنمنٹ ہوگی. اب آپ اس بتائیں مجھے, یہ میں نے جو سوال کیا تھا کہ آپ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے گوشگوار کریں اس ایشو کو, یہ صرف ایک یہاں سے ریور بیڈ سے جو ریت نکالنے کا معاملہ نہیں ہے, اور بھی بہت لمبا چوڑا اس میں حساب ہے. اس میں غریب کا چولہا ٹھنڈا ہوگا, اس میں مزدور جو ہے وہ فاقوں کا شکار ہوگا جب ریت باہر نہیں نکلے گی, جب ریت ایک قانونی طریقے سے باہر نہیں فروخت ہوگی, ریت کی ٹرالی مہنگی ہوگی, کنٹریکٹر جو ہے وہ اپنا کام بند کر دیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہے وہ صرف کنسٹرکشن کا ہے, جس میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں, پلازے بن رہے ہیں, لیبر کمیونٹی وہاں پہ سر ان کو روزگار ملتا ہے سر, بہت بڑا روزگار جو ہے. رانا صاحب سر. جی لغاری صاحب, میں نے بالکل طارق رانا صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. جب ان کی بات سیکٹری مانس سے ہو گئی ہے اور ڈی جی پیرا سے بھی ہے, جی بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان دونوں اتھارٹیز کو اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ابھی تک, یہ بھی ایک سوال ہے. اور میں آپ کے جسٹیفیکیشن میں بھی سر رانا صاحب تضاد ہے نا سر, تضاد ہے جیسے بتا رہے رانا صاحب. دلاتا ہوں جی, اور مجھے پتا ہے کہ جب ریت نہیں ہوگی تو سیمنٹ اکیلا کیا کرے گا, بالکل سریا کیا کرے گا, سیمنٹ کی کیا کرے گی, بالکل ایسے گھر کیسے بنیں گے, استعمال ہوگا تو انفراسٹرکچر بنے گا. بالکل, اور انفراسٹرکچر بنے گا تو ترقی کا جو راستہ ہے, جو پہیہ ہے, وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اور آج جب پورے پنجاب میں فلڈ ہے تو ریت کی ہمیں اشد ضرورت ہے, کیونکہ چیف منسٹر پنجاب نے سیلاب سے متاثرین کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ جن کے گھر ڈوب گئے ہیں تخمینہ لگانے کا وعدہ کیا انہوں نے, پر ہٹ دیں گے ان کے گھر کو رینوویشن کے لیے, اور جو پارٹ وائز ڈسٹرب ہوئے ان کو 5 لاکھ ہم نے دینا ہے. جو روڈ آپ کی ہی پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ہیں, سب کچھ کرنا ہے ہم نے. ریت
کے ذریعے ریت کے ساتھ، ریت امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے، مٹیریل ہے، تو میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اس کا رزلٹ بھی نکلے گا اور چین اسے پنجاب کے نالج میں بھی لائیں گے، سیکرٹری ٹو سی ایم کے نالج میں بھی لائیں گے، اور جو سٹیک ہولڈر ہے جس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا، جو ذمہ داران ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے میرے خیال میں سوسائٹی کے سامنے، بالکل، تاکہ آئندہ یہ چیز نہ ہو۔ سر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ سے بڑی امیدیں ہیں اور آپ ایک جو ہے وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں اور آپ یہ آواز ہمیشہ بلند کریں گے اور پنجاب حکومت اس کو فی الفور نوٹس لے کے اس پہ ایکشن لے، جو آفیسران جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں اس سازش کے اندر ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جسٹیفیکیشن دی جائے سر اس حوالے سے۔ اور میں ناظرین سے یہی کہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیشہ ہم نے آواز بلند کی ہے۔ کانٹریکٹرز بہت بڑی ایسی باڈی ہے جو حکومت اور حکومت کی جو اکنامکس ہے، جو اکانومی ہے، اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتی ہے۔ اربوں روپے کا ایک بجٹ جاتا ہے حکومت کی طرف اور اسی پہ ہی عوام کی خدمت کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ایک بہت بڑا ہاٹ ایشو تھا، اس حوالے سے ہماری امید ہے کہ پنجاب حکومت اس پہ فی الفور ایکشن لے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے کا، اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔